8वीं तारीख है और आज जो आप हजरात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, तो अमूमन ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है। हिंदुस्तान के अलावा जहाँ जहाँ सैयद शोहदा की फर्श अज़ा बिछाई जाती है, हर जगह का ये तरीक़ा है कि 8वीं मुहर्रम बाबुल हवाइज बाबुल मुराद हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास लिहाजा इस मजलिस के लिए अमूमन मसाइल ज़िक्र होते हैं हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फ़ज़ाइल की दुनिया में भी हम देखें और सुने सुनाए कि मौला गाज़ी अब्बास की अहमियत क्या थी, उनकी अज़मत क्या थी और उनका मकाम क्या था। तो जाहिर सी बात है कि तमहीदी चंद एक बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश करना मकसूद और मतलूब है। तो सबसे पहले मैंने कुरान मजीद की एक आयत को आप हज़रात की खिदमत में पेश किया। ये आयत करीमा जनाब इब्राहीम की दुआ है। जनाब इब्राहीम जो हमारे पैगंबर हमारे नबी हैं, जनाब इस्माइल के वालिद मुहतरम हैं और जिन्होंने खाने काबा की तामीर की, वो नबी के जिन्होंने खाने काबा की दीवार को तामीर किया, खाने काबा की दीवार को बुलंद किया, वो नबी हैं जनाब इब्राहीम। और जब जनाब इब्राहीम खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे हैं, दीवारों को तामीर कर रहे हैं, तो तामीर करते करते ये दुआ कर रहे हैं कि रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। अच्छा, दुआ क्या है ये तो अभी छोड़ दीजिए, कम अज कम सीरत पैगंबर जनाब इब्राहीम से एक हमें ये दर्स तो मिला कि जब कोई नेक काम किया जाए तो अल्लाह की बारगाह में दुआ किया जाए। जब कोई नेक काम किया जाए, अच्छा काम किया जाए, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए, इसलिए कि वो नेकी की वजह से अल्लाह दुआ को कबूल कर लेता है। तो एक ये दर्स मिल गया कि जब भी कोई नेकी करें, जाहिर सी बात है ये फर्श अज़ा है, इससे बड़ी नेकी क्या होगी, ये जिक्र है, इससे बड़ी नेकी क्या होगी, नमाज का वक्त है, उससे बड़ी नेकी क्या होगी, रोजे की हालत में है, उससे बड़ी की नेकी क्या होगी। तो ये जो नेकियां होती हैं, इनके दरमियान अगर आप दुआ करें तो दुआ मुस्तजाब होती है, दुआ कबूल होती है। इसीलिए बात रिवायत में है, दो चीजें हैं, ये भी अपने भाइयों और बच्चों के लिए। एक तो ये है कि जब अजान हो रही हो तो सख्ती से मना किया गया है कि वक्त अजान गुफ्तगू नहीं करना चाहिए, वक्त अजान कलाम नहीं करना चाहिए। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने मना किया कि जो भी इंसान वक्त अजान अगर कलाम करता है, बातें करता है, तो खुदावंद आलम ऐसे इंसान को फिशारे कब्र में मुब्तला कर देता है। लिहाजा अब जो अजान हो तो अजान के कलिमात को दोहराया जाए, अल्लाहु अकबर, हम भी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये दर्स दिया। दूसरी चीज और मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें दर्स दिया, वो ये कि जब अजान हो रही हो, अजान के दो कलिमात होते हैं ना, अल्लाहु अकबर मुअज्जिन ने कहा, उसके बाद थोड़ी देर एक लम्हे भर के लिए रुका, फिर उसने कहा अल्लाहु अकबर, तो दरमियान में थोड़ा सा फासिला होता है ना। यहाँ भी रिवायत मौजूद है, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि इन दो कलमों के दरमियान अगर कोई बंदे खुदा दुआ करता है तो अल्लाह उस दुआ को भी रद्द नहीं करता, अल्लाह उस दुआ को भी रद्द नहीं करता। बाज़ ग्रामी बातें और हैं, लेकिन ये बात आ गई थी, लिहाजा मैंने चाहा कि पेश कर दूं। इंशाअल्लाह हम सब अमल करेंगे और सब इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में सवाब हासिल करेंगे। तो ये अज़ान मैंने जो अर्ज किया हज़रात की खिदमत में कि जनाब इब्राहीम अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं, खाने काबा बना रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। तो ये हमें दर्स दिया
کہ جب کوئی نیکی کا کام کرو تو دعا کرو، اللہ اس دعا کو پورا کرتا ہے۔ اب دعا کیا ہے جناب ابراہیم کی؟ جناب ابراہیم کی دعا یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلم قرار دے، مجھے اور میرے بیٹے ابراہیم کو اپنا مسلم قرار دے۔ اچھا، مسلم کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ مسلم ہے لیکن اس کا مطلب ہے مستسلم۔ یہ ہماری اپنی جو ہے وہ حوصلی اور ایک عالمانہ گفتگو ہے، میں یہاں پہ اس کو بہت زیادہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو ہمارے یہاں لفظ مسلم، ہم بھی مسلم ہیں، آپ بھی مسلم ہیں، سارے کے سارے یہاں سے وہاں تک سب مسلم ہیں۔ مسلم کا مطلب ظاہری طور پہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اسے کہا جاتا ہے مسلم، کہ بھائی یہ مسلمان ہے یا مسلم ہے۔ لیکن یہاں پہ جو جناب ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلم قرار دے، تو یہ لفظ مسلم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مستسلم۔ مستسلم کا مطلب کیا ہے؟ کا مقام تسلیم کی دعا۔ یہاں پہ جو جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں یہ مقام تسلیم کی دعا ہے۔ اب دیکھیے ممکن ہے تھوڑی سی بات سخت ہو جائے لیکن غور کیجئے گا، مقام تسلیم کی دعا ہے۔ اب یہ مقام تسلیم کیا ہوتا ہے؟ جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، میں آسان لفظوں میں اپنے بھائیوں کے لیے، یہ مقام تسلیم کیا ہے؟ کہا کہ مقام تسلیم ایک مقام ہے کہ جیسے مومن ہونا ایک مقام ہے، جیسے یقین ہونا ایک مقام ہے، جیسے متقی ہونا ایک مقام ہے، ایسے ہی مقام تسلیم کا فائز ہونا یہ بھی ایک مقام ہے۔ یہ مقام تسلیم کا فائز ہونا کون سا مقام ہے؟ کا مقام تسلیم، توجہ کیجئے گا، مقام تسلیم ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ پہنچنے کے بعد بندے کے دل میں جو اللہ کا حکم ہو اس حکم کے خلاف کوئی بھی شک و شبہ پیدا نہ ہو، ایسے مقام کو مقام تسلیم کہا جاتا ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا اس کو قبول کر لیا جائے، اسے مان لیا جائے اور اس کے اوپر عمل کر لیا جائے۔ اگر اس منزل پر کوئی پہنچ گیا تو اس منزل کو مقام تسلیم کہا جاتا ہے۔ مثال سے آپ حضرات کی خدمت میں واضح کروں، آپ دیکھیے کہ کیا کسی انسان کے اندر اتنی ہمت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لٹائے اور اس کے گلے پر چھری چلا دے؟ سخت بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور گلے پہ چھری چلایا، جو چلایا کہ نہیں؟ کیا یہ آسان بات ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو کہ جس سے کہہ دیا جائے کہ آپ اپنے بیوی اور بچوں کو لے جا کے ایسے میدان میں چھوڑ کے آئیے کہ جہاں پہ نہ دانا ہو نہ پانی ہو؟ یہ سخت بات ہے کہ نہیں؟ لیکن جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو، اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو لے جا کے وہاں پہ چھوڑا کہ جہاں پہ نہ دانا ہے نہ پانی ہے۔ کیا یہ بات آسان ہے کہ کوئی انسان ایک بڑا سا دہکتا ہوا آگ کا سمندر ہو وہاں پہ کوئی کود پڑے؟ یہ آسان بات ہے نہیں۔ لیکن جناب ابراہیم نارے نمرودی میں کودے تو یہ معاملہ کیا ہے؟ کا معاملہ یہ ہے مقام تسلیم کا۔ چونکہ جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے مقام تسلیم عطا کر دے، یعنی جو تیرا حکم ہو اسے ہم فوراً قبول کر لیں، تو اللہ نے جناب ابراہیم کو مقام تسلیم پر فائز دیا۔ اب اللہ نے کہا میرے نبی اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے۔ جناب ابراہیم کا قدم پیچھے نہیں ہٹا، اسماعیل کو لے گئے، میدان میں لٹایا، ان کے گلے پر چھری رکھ کے چلانا شروع کر دیا۔ یہ الگ بات ہے، ابراہیم نے چھری چلایا، اللہ نے دمبا بھیج دیا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلایا، اللہ نے انتظام کیا اور دمبا بھیج دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جناب ابراہیم سے اللہ نے کہا کہ میرے نبی آپ کو یہ نمرود آگ میں پھینکے گا اور آپ کو آگ میں جانا پڑے گا،
جناب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار اگر تیری مرضی ہے تو ابراہیم کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، ابراہیم آگ میں چلے جائیں گے۔ اب ادھر نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکوایا، جناب ابراہیم بھی چلے جا رہے ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ جناب ابراہیم جس آگ میں جا رہے ہیں اللہ نے اس آگ کو اتنا ٹھنڈا کر دیا کہ لوگوں کو آگ سے گرمی لگتی ہے، ابراہیم کو ٹھنڈک لگ رہی تھی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ یہ کیا ہے؟ معمولی بات نہیں ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو یا جو اپنے آقا کا حکم ہو، اپنے مولا کا حکم ہو، اس حکم کو قبول کر لیا جائے، اس میں چونچرا نہیں، یا کسی خوف یا کسی لالچ یا کسی انکار کا کوئی شائبہ موجود نہ ہو۔ ایسے مقام کو مقام تسلیم کہا جاتا ہے کہ میرے مولا نے جو کہا ہے، میرے آقا نے جو کہا ہے، ہم اسے فوراً کا فوراً انجام دیں گے۔ تو یہ جناب ابراہیم کا اگر مقام تسلیم آپ نے سمجھ لیا تو چھٹے امام فرماتے ہیں مولا عباس کے لیے، اے میرے چچا عباس، آپ بھی ابراہیم کی طرح مقام تسلیم کا فائز ہیں، آپ بھی جناب ابراہیم کی طرح مقام تسلیم کا فائز ہیں۔ بھائی یہ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کربلا کے میدان میں دیکھیے کہ جب جناب عباس نے نہر کے کنارے اپنا خیمہ لگایا، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ جناب عباس کے ہاتھ کا لگا ہوا خیمہ آ کے اکھاڑ دے، وہاں سے ہٹا کے کہیں اور لے جائے۔ جناب عباس نے ایک لکیر کھینچ دی اور کہا کس میں طاقت ہے کہ جو لکیر کو عبور کر جائے؟ کوئی نہ آیا، لیکن جیسے ہی امام حسین نے کہا اے بھیا عباس خیمے کو یہاں سے ہٹایا جائے، اب مقام تسلیم یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے جناب عباس نے خیمہ لگایا تھا انہی ہاتھوں سے خیمے کو ہٹا دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہے مقام تسلیم۔ اب چونکہ آقا کا حکم آ گیا، چونکہ مولا کا حکم آ گیا، وقت کے امام کا حکم آ گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جناب عباس کہہ دیتے کہ آقا پانی کی ضرورت ہوگی، آقا بڑی محنت سے لگایا ہے خیمہ یہاں پہ، بڑی مشقت کیا ہے، لیکن نہیں، چونکہ مولا امام حسین کا حکم تھا لہذا جناب عباس نے فوراً اسے قبول کیا کہ ٹھیک ہے آقا، آپ کے کہنے پہ خیمہ لگایا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم خیمے کو یہاں سے ہٹا دیں گے، خیمے کی تنابیں، خیمے کی کیلیں یہاں سے اکھیڑ دیں گے۔ گویا جناب عباس بتا رہے ہیں کہ عباس اس شجاع اور بہادر کا نام ہے کہ جسم اس کا ہے لیکن حکمرانی اس کے آقا حسین ابن علی کی ہے۔ عباس اس شجاع کا نام ہے، اس بہادر کا نام ہے کہ جسم عباس کا ہے لیکن حکمرانی آقا حسین کی ہے، حکمرانی مولا حسین کی ہے، حکمرانی شاہ کربلا کی ہے۔ تو یہ ہے جناب عباس عزیزان گرامی۔ اور اب آپ دیکھیے کہ جناب عباس، خدا کی قسم ہم لوگ کے ہاں وہ معرفت نہیں ہے جناب عباس کی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جناب عباس ان کے ہاتھوں میں تلوار ہے، ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہے، یعنی ایک بہادر ہے، بس نہیں عزیزان گرامی۔ جناب عباس بہادر ہیں لیکن صرف بہادر نہیں ہیں، جناب عباس اپنے خانوادے میں عالم ہیں، جناب عباس حافظ قرآن تھے، جناب عباس مفسر قرآن تھے، جناب عباس اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ جیسے امام حسین کی پیشانی پہ نشان سجدہ تھا ایسے ہی قمر بنی ہاشم کی پیشانی پہ نشان سجدہ تھا، ایسے ہی جناب عباس کی پیشانی پہ نشان سجدہ تھا، اتنے بڑے عبادت گزار تھے حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ اور عزیزان گرامی، کوئی کیا سمجھے مقام غازی ابو الفضل عباس کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اگر سمجھنا ہے کہ واقعاً مولا عباس کی ذات کیا تھی تو آپ دیکھیے کہ جو دروازے اہل بیت ہے، اس دروازے پہ اگر سلمان غلام بن کے آ گئے، توجہ کیجئے گا ذرا بیدار ہو جائیے،
اگر سلمان غلام بن کے آ گئے تو ایمان کا 10واں درجہ مل گیا، قمبر غلام بن کے آ گئے ایمان کا 9واں درجہ مل گیا، فضہ کنیز بن کے آ گئی، قرآن کے لہجے میں کلام کرنے لگی۔ ابو عباس کے بارے میں کیا کہیے گا کہ جس کے لیے امیر المومنین نے ہاتھوں کو اٹھایا، اے پروردگار ایسا بیٹا دے دے جو تیرے علی کے جیسا ہو، ایسا بیٹا دے دے کہ جو تیرے علی کے جیسا ہو۔ تو اب جناب عباس علم دیکھنا ہو علی جیسا، شجاعت دیکھنی ہو علی جیسی، تقوی دیکھنا ہو علی جیسا، پرہیزگاری دیکھنی ہو علی جیسی، بھائی اسی لیے تو کہاں تک فضیلتیں گنائی جاتی، بھائی ایک جملہ کہا گیا عباس ثانی حیدر کرار ہیں، یعنی ابو طالب کے علی کو دیکھنا ہو تو حیدر کرار کو دیکھو، حیدر کرار کے علی کو دیکھنا ہو عباس علمدار کو دیکھ لو۔ صلوات پڑھ دیں محمد نعرہ حیدری، حیدری، بابا سے بولا نعرہ سلوات۔ ابو طالب کے علی کو دیکھنا ہو تو حیدر کرار کو دیکھیے، اور حیدر کرار کے علی کو دیکھنا ہو تو حضرت ابو الفضل عباس کو دیکھیے۔ ہر ایک انداز جو جناب عباس کا ہے وہ مولا علی کے جیسا ہے، اسی لیے تو کہا گیا ثانی حیدر کرار، یعنی دوسرے حیدر کرار۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب جناب علی اکبر اور جناب عباس گھر سے باہر نکلتے تھے تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ عباس و علی اکبر نکلے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ پیغمبر اسلام اور مولا علی گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ مقام تھا، یہ شان تھی، یہ شخصیت تھی جناب عباس کی۔ یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جب مولا علی کی بات آئی تو مولا علی کو کیا کہا گیا؟ باب مدینۃ العلم، یعنی نبی کے علم کا دروازہ۔ اگر مولا علی کو نبی کے علم کا دروازہ کہا گیا تو مولا عباس کو کیا کہا گیا؟ باب الحسین، یعنی نبی تک جانا ہے تو مولا علی تک آنا ہوگا، امام حسین تک جانا ہے تو مولا عباس تک آنا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر مولا حسین تک جانا ہے تو مولا عباس تک آنا ہوگا۔ یہی عزیزان گرامی ترتیب ہے۔ کربلا جائیے انشاءاللہ تو وہاں پہ جو طریقہ زیارت ہے تو علماء نے یہی بتایا ہے، کہا گیا کہ امام حسین کی پہلے زیارت کی جائے یا مولا عباس کی زیارت کی جائے۔ تو ایک جو فضیلت کا پہلو ہمارے ذہن میں ہے وہ یہی تو ہے کہ امام حسین امام ہیں، امام حسین عظیم ہیں، امام حسین بڑے ہیں، لہذا امام حسین کی بارگاہ میں پہلے زیارت کی جائے۔ لیکن علماء نے کہا کہ نہیں، امام حسین تو عظیم ہیں ہی، امام حسین تو بڑے ہیں ہی، لیکن زیارت پہلے مولا عباس کی کیجئے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ باب الحسین کو، حسین کے دروازے کو ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے۔ حسین کے دروازے کو ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے، اور صرف امام حسین کے اس دروازے کو باب الحسین نہیں کہا جاتا، امام حسین کے اس دروازے کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، حاجتوں کا دروازہ۔ امام حسین کے اس دروازے کو باب المراد کہا جاتا ہے، مرادیں پوری ہونے کا دروازہ۔ اور انشاءاللہ یہ نظر، یہ نیاز اور یہ مولا عباس کی سبیل، یہ ان کا پرچم، یہ ان کا جلوس، یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں، ہم کو یہ سمجھاتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں وسیلہ ہیں امام حسین تک پہنچنے کے لیے، امام حسین تک پہنچنے کے لیے۔ لہذا دیدان گرامی ہم 8ویں محرم کو خصوصی طور پہ مولا عباس کی نظر دلاتے ہیں، مولا عباس کی نیاز دلاتے ہیں، مولا عباس کا علم اٹھاتے ہیں، چونکہ یہ باب الحوائج ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ذرا سا بیدار ہو جائیے تو چند ایک باتیں میں فضائل کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو یہ باب الحوائج ہیں، ہمارے روایتوں میں موجود ہے کہ مولا عباس کیا ہیں؟ باب الحوائج۔ کوئی حاجت آپ کے دل میں اگر ہے تو مجلسوں میں آئیے، مولا عباس کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنائیے،
مولا عباس آپ کی حاجتوں کو انشاءاللہ پورا کر دیں گے. کوئی مراد ہے، کوئی دعا ہے، حضرت کی بارگاہ میں آئیے، دعا کیجئے، اللہ آپ کی مراد کو پورا کر دے گا. یہی تو معنی ہوتا ہے باب المراد کا، یعنی مراد کو پورا کرنے والا دروازہ. اس دروازے پہ آئیے، مرادیں پوری ہو جائیں گی. اب جو ہم نے کہا کہ جناب یہ مولا عباس باب الحوائج ہیں، مولا عباس باب المراد ہیں، مولا علی باب نبی ہیں، تو لوگوں نے کہا بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیے، اگر کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگیے، غیر اللہ سے نہیں مانگا جاتا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب آ گئے، کیوں؟ کہا جناب مسجد کا چندہ دے دیجئے، مدرسے کا چندہ دے دیجئے. میں نے کہا عجیب بات کر رہے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، تو یہ مسجد کا چندہ مانگنے کے لیے ہمارے پاس کیوں آ گئے؟ جا کے اللہ سے مانگیے مسجد کا چندہ، جا کے اللہ سے مانگیے مدرسے کا چندہ. کہا صاحب ہم نے کہا بھائی ہم سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہم کوئی اللہ تھوڑی ہیں، توجہ کیجئے گا، ہم کوئی اللہ تھوڑی ہیں، جا کے اللہ سے مانگیے. تو کہنے لگے ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سمجھ کے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم آپ کو امیر سمجھ کے مانگ رہے ہیں. میں نے کہا یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اہل بیت سے اللہ سمجھ کے نہیں جناب امیر سمجھ کے مانگتے ہیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ہم اہل بیت کو، مولا عباس کو، غازی عباس کو، امام حسین کو اللہ سمجھ کے تھوڑی مانتے ہیں. اللہ کی ذات عظیم ہے. اب اس کو کیا کیا جائے کہ اللہ کو آپ نے اتنا چھوٹا بنا دیا کہ بندوں جیسا لا کے کھڑا کر دیا. وہ اللہ کی عظمت تو اللہ کی عظمت ہے. تو جناب آپ دیکھیے کہ ہم جو مانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی عزادار، کسی مومن، کسی شیعہ کا یہ عقیدہ تھوڑی ہے کہ مولا عباس کو وہ اللہ کہے، امام حسین کو وہ اللہ کہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جتنی قدرت اور طاقت اللہ نے انہیں دی ہے کائنات میں کسی کو نہیں دی ہے. جتنی طاقت اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو دی ہے، اتنی طاقت اور اتنی قوت اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے. اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، اب پتہ نہیں کیسے اس بات کو آپ سنیں گے، ذرا غور کیجئے گا. یہی وجہ ہے. آپ دیکھیے میں نے بھی دیکھا ہے کافی حد تک بہت سے ملکوں کو، بہت سے شہروں کو. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اپنے یہاں دیکھا ہوگا، اپنے بازو والے شہر میں دیکھا ہوگا، اس سے آگے دیکھا ہوگا. فقیر آتے ہیں، توجہ کیجئے گا ذرا سا، فقیر آتے ہیں اور آنے کے بعد دروازے پر مانگتے ہیں. مانگتے ہیں تو کس کے نام پر مانگتے ہیں؟ تو کس کے نام پر مانگتے ہیں؟ یہی تو مانگتے ہیں نا، نبی کے نام پہ دے دو، مولا علی کے نام پہ دے دو، امام حسین کے نام پہ دے دو، بی بی زہرا کے نام پہ دے دو. کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی فقیر نے مانگا ہو ان کے نام پہ دے دو، ان کے نام پہ دے دو، ان کے نام پہ دے دو؟ کبھی سنا؟ نہیں سنا. میں کہوں گا اے فقیر، آخر تو ان کے نام پہ کیوں مانگتا ہے، غیروں کے نام پہ کیوں نہیں مانگتا؟ عجب نہیں فقیر جواب دے کہ بھائی میں فقیر ہوں لیکن دولت کا فقیر ہوں، عقل کا فقیر نہیں ہوں. میں فقیر ہوں لیکن دولت کا فقیر ہوں، عقل کا فقیر نہیں ہوں. مجھے معلوم ہے کہ بھیک بھی جب ملتی ہے امیروں کے نام پہ ملتی ہے، فقیروں کے نام پہ نہیں ملتی. صلوات علی محمد و آل محمد. یہ جناب عباس بھائی، بھیک بھی ہر کسی کے نام پر نہیں ملتی. بھیک بانٹنے والوں کے نام پہ ملتی ہے، لوٹنے والوں کے نام پہ نہیں ملتی. بھیک بھی بانٹنے والوں کے نام پہ ملتی ہے.
لوٹنے والوں کے نام پہ بھیک بھی نہیں ملتی تو فقیر بھی اتنا جانتا ہے کہ کس کے نام میں مانگنا چاہیے، کس کا واسطہ دے کے مانگنا چاہیے. تو مولا عباس کا یہ باب المراد ہے. مولا عباس باب الحوائج ہیں. عزیزان گرامی آپ دیکھیے اہل علم تشریف فرما ہے، ذرا غور کیجئے کہ کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دو صفتیں ایک ساتھ ایک انسان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. کون کون سی؟ ایک ہے شجاعت و بہادری اور دوسرے ہے سخاوت. یعنی کوئی مانگے دے دے، بغیر مانگے بھی دے دے. تو کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ شجاعت اور بہادری کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے اور سخاوت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ شجاعت کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے، سخاوت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے. یہ دونوں صفتیں جس ذات کے اندر اکٹھا ملتی ہیں اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ شجاعت کی گواہی لینا ہو تو مرحب و انتر دے دے گا، سخاوت کی گواہی لینا ہو ایک اونٹ مانگنے آیا تھا پوری قطار سائل کو دے دیا تھا. ایک اونٹ مانگنے آیا تھا، روٹی مانگنے آیا تھا، پوری اونٹ کی قطار سائل کو دے دی ہے سخاوت. اور مولا عباس کی بات آپ آئیے تو ایک ہے شجاعت اور ایک ہے اطاعت. شجاعت کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے اور اطاعت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے. یہ دونوں صفتیں اکٹھا نہیں ہوتی، لیکن دونوں صفتیں جس ذات کے اندر اکٹھا ہو گئی وہ ذات مولا عباس کی ذات ہے. شجاعت ایسی کہ کربلا کے میدان میں لاکھوں کا لشکر ایک طرف، مولا عباس کا ٹوٹا ہوا نیزہ ایک طرف. مولا عباس کا ٹوٹا نیزہ ایک طرف ہے. یہ ہے شجاعت. اور جب اطاعت کی بات آئی تو بچپنے کا عالم ہے جناب عباس کا. جب امام حسین نے پانی طلب کیا، پانی مانگا تو پانی غلام سے مانگا، لیکن دوڑ کے غلام سے پہلے پانی لے کے حضرت عباس آ گئے. غلام سے پہلے پانی لے کے حضرت عباس آ گئے. یہ ہے مولا عباس کی اطاعت کی منزل، یہ ہے مولا عباس کی اطاعت کا عالم. اور عزیزان گرامی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں تھوڑا سا کچھ اور فضائل پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن بہرحال مجھے احساس ہو رہا ہے جو 8ویں محرم کو آپ کے لیے غم کی اور اضطرابی کیفیت ہونی چاہیے وہ آپ کے اوپر ہے. تو لہذا میں ایک تھوڑا سا سنجیدہ گفتگو کر دوں کہ جو فضائل بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ مسائل بھی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر اس کی والدہ سے منتقل ہوتی ہیں، والد سے منتقل ہوتی ہیں. جناب عباس کی یہ جو عظمت تھی، اس قدر امام حسین کی اطاعت کرنے والے تھے، فرما برداری کرنے والے تھے. آئیے ذرا ان کی والدہ کو دیکھیں. جناب ام البنین، ان کا مقام کیا ہے؟ جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد مولا علی کے اب کی جب بات آئی اور جناب عقیل جو مولا علی کے بھائی تھے، مولا علی نے بلایا، کہا کہ بھیا عقیل، میں چاہتا ہوں کہ میرا اب کسی ایسے بہادر اور شجاع خاندان میں ہو کہ جس کے یہاں سے آنے والی خاتون سے جو بیٹا پیدا ہو وہ بیٹا کربلا میں جا کے میرے حسین کی مظلومیت میں مدد کرنے والا ہو، میرے حسین کا ناصر ہو، میرے حسین کا مددگار ہو. جناب عقیل آئے. جناب حزم ابن خالد جناب عباس کے نانا کا نام تھا، حزم ابن خالد، ان کے ہاں آئے اور آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا. جناب عباس کے نانا جناب حزم ابن خالد باہر آئے. پوچھا کہ ایک کائنات کے سید و سردار، ہمارے غریب خانے میں آپ کا آنا کیسے ہوا؟ تو جناب عقیل نے کہا کہ اے بھائی حزم، میں تمہارے یہاں ایک رشتہ لے کے آیا. اس کا رشتہ؟ کیا تم نے علی بن ابی طالب کو کا نام سنا ہے نا؟ کہا ہاں. آقا علی بن ابی طالب کو کون نہیں جانتا، میرے مولا کو کون نہیں پہچانتا. کہا اسی علی بن ابی طالب کا پیغام رشتہ لے کے میں آپ کے آیا، آپ کی بیٹی کے ساتھ. جناب حزم ابن خالد نے کہا کہ ٹھیک ہے،
اگر ایسی بات ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں پہلے اپنی بیٹی سے پوچھوں گا، پہلے اپنی زوجہ سے اور اپنی بیٹی سے اجازت دوں گا، اس کے بعد میں جواب دوں گا۔ جناب حزم ابن خالد ہیں، اپنے گھر کے اندر آئے اور جناب ام البنین کی والدہ کو یہ پیغام سنایا۔ جناب ام البنین کیا کہتے ہیں، جناب ام البنین کی والدہ نے رضایت ظاہر کی، جناب ام البنین سے پوچھا، جناب ام البنین نے بھی ہاں میں اپنا سر جھکایا کہ اگر اس دروازے کی خدمت کا موقع مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ عزیزان گرامی، وہ وقت آیا کہ جب جناب ام البنین کا عقد مولا علی کے ساتھ ہو گیا، عقد ہو گیا، رشتہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی دلہن پہلی بار اپنی سسرال جاتی ہے، شوہر کے گھر جاتی ہے، تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہر طریقے سے لوگ اس کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں، ہر طریقے کا زیور ہوتا ہے، اچھا لباس ہوتا ہے، اور اچھے لباس میں اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، اچھی جوتیاں، اچھے میک اپ اور اچھی ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہے دلہن۔ لیکن عزیزان گرامی، اللہ نے معرفت جناب ام البنین، جب جناب ام البنین مولا علی کے گھر آنے لگی اور ابھی چوکھٹ کے قریب پہنچی ہیں تو جناب ام البنین نے اپنی جوتیوں کو اتار دیا اور کہا کہ مجھے ایسے نہ لے جاؤ کہ جیسے کوئی دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، بلکہ مجھے ایسے لے کے چلو جیسے کوئی کنیز اپنی مالکہ کے گھر، جیسے کوئی کنیز اپنی مالکہ کے گھر جاتی ہے۔ اب جناب ام البنین آئی ہیں تو سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا کی چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے، چوکھٹ کو چوما ہے، گھر کے اندر آئی ہیں، جناب امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، جناب زینب ہیں، جناب ام کلثوم ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کے یہ بچے ہیں نا۔ اب جو جناب ام البنین نے ان بچوں کو دیکھا تو سب سے پہلے کلیجے سے لگایا اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ پوری عمر جناب عباس امام حسین کو آقا و مولا کہتے رہے، بھائی نہیں کہا۔ جناب ام البنین کون ہیں؟ ماں بن کے آئی ہیں نا، لیکن ان جناب فاطمہ زہرا کے بچوں کو گلے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہتے ہیں، اے شہزادیوں، اے شہزادوں، یاد رکھنا ام البنین تمہارے گھر میں ماں بن کے نہیں آئی ہے، ام البنین تمہاری خادمہ بن کے، ام البنین تمہاری خادمہ بن کے آئی ہے۔ بچوں، یہ ام البنین تمہاری خدمت کرے گی۔ اور عزیزوں، اس کے بعد جب تک جناب ام البنین زندہ رہی، باحیات رہی، ان بچوں کو کبھی بیٹا نہیں کہا ہے، بلکہ ان بچوں کو ہمیشہ آقا کہا ہے، ہمیشہ شہزادہ کہا ہے۔ اور اس کے بعد اب دھیرے دھیرے وہ وقت آیا عزیزان گرامی کہ جب مولا عباس کی ولادت ہو، تو مولا عباس کی جو ولادت ہوئی تو ولادت کا پورا منظر وہی ہے کہ جو مولا علی کی ولادت کا منظر ہے، کہ جیسے خانہ کعبہ میں مولا علی کی ولادت ہوئی، ویسے ہی مولا علی کے گھر میں جناب عباس کی ولادت ہوئی۔ جب تک نبی نہیں آئے مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی، جب تک امام حسین نہیں آئے مولا عباس نے آنکھیں کھولی۔ پہلی غذا مولا علی کی نبی کی زبان تھی، پہلی غذا مولا عباس کی امام حسین کی زبان، امام حسین کی زبان تھی۔ اور اس کے بعد اب جو جناب عباس دھیرے دھیرے امام حسین کی آغوش میں آ گئے، پھر جناب عباس کا جھولا ہے اور امام حسین اس جھولے کو جھلا رہے ہیں۔ جب تک امام حسین قریب نہیں ہوتے تھے جناب عباس کو سکون نہیں ہوتا تھا، جناب عباس کو چین نہیں ہوتا تھا۔ جھولا جناب عباس کا ہے، جھولا کون رہا ہے؟ امام حسین جھولا، امام حسین جھولا رہے۔ اور یہ بھی تو آپ نے مجلسوں میں سنا اور سنا کرتے ہیں کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تھی، امام حسین کا گہوارہ تھا، تو کبھی کبھی جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں جب بیت الشرف میں جاتا تھا شہزادی فاطمہ زہرا کے گھر میں تو کیا دیکھتا تھا کہ گہوارہ ہل رہا ہے لیکن کوئی ہلانے والا نہیں ہے، کوئی جھولانے والا نہیں ہے۔ تو میں نبی سے پوچھا کرتا تھا، یا رسول اللہ، یہ آخر فاطمہ زہرا کے گھر میں عجیب معجزہ ہے، جھولا تو ہل رہا ہے لیکن کوئی ہلانے والا نہیں، کوئی جھلانے والا نہیں۔ تو میرے نبی فرماتے تھے کہ اے سلمان،
یہ جو حسین کا جھولا جھول رہا ہے، ہل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہے، تم دیکھ نہیں پا رہے ہو. ارے جبرائیل امین ہیں کہ جو آسمان سے آتے ہیں حسین کا گہوارہ جھلاتے ہیں. اب مجھے کہنے دیجئے کہ جس کا گہوارہ جبریل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، جس کا گہوارہ حسین ابن علی جھلائے اسے مولا عباس کہتے ہیں، اسے مولا عباس کہتے ہیں. یہ ہے مقام جناب عباس کا، یہ ہے عظمت جناب عباس کی. اور عزیزان گرامی، جناب عباس بھی بچے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی بھائی ہوتے ہیں، لیکن وہ انداز نہیں ہے امام حسین کا جناب عباس کے ساتھ کہ جو ایک بھائی کا ہونا چاہیے. ایسا لگتا تھا کہ کوئی وزیر آ گیا ہے، ایک سلطان ہے، سلطان کا کوئی وزیر آ گیا ہے. اور اب جب جناب عباس دھیرے دھیرے بڑے ہوئے تو جیسے ادھر ام البنین کی یہ پرورش تھی، ان کی عادت بھی تھی کہ بیٹے ہیں لیکن آقا، مولا، شہزادے. اب ایسے ہی جناب عباس ہیں، بڑے تو ہو گئے لیکن کبھی بھائی نہیں، آقا، مولا، شہزادے. اور اگر جناب عباس امام حسین کو آقا کہہ رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں، تو جناب عباس کے لیے امام حسین نے بھی کبھی ان کو غلام نہیں سمجھا ہے، اپنے برابر کا سمجھا ہے، اپنے جیسا سمجھا ہے. بھائی کو بھائی کا احساس بتاتے ہیں حسین، چومتے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں حسین. جھولا شبیر کا جبریل جھلاتے تھے مگر دیکھو گہوارے عباس جھلاتے ہیں، دیکھو گہوارے عباس جھلاتے ہیں حسین. یہ ہے عزیزان گرامی شخصیت جناب عباس کی اور عظمت جناب عباس کی. کون سمجھے یہ غازی کا مقام کیا ہے، کون سمجھے میرے آقا کی وفاداری کیا ہے. اللہ اکبر. مدینے سے لے کے کربلا تک جب بھی کوئی موقع آیا ہے تو ہر موقع پر جناب عباس کے لیے امام حسین کیا کہتے تھے؟ بھیا عباس، یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. بھیا یہ مکہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے. بھیا جب کربلا آ گئی تو اب امام حسین کیا کہیں؟ اب امام حسین جناب زینب سے کہتے ہیں، اے بہن زینب، ابھی تک میں نے کربلا کے لیے عباس کو روک کے رکھا، اب کربلا میں عباس کو روکنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. جب جناب عباس کمسن تھے، چھوٹے سے تھے، آپ دیکھیں کہ بچوں کو جو ہے وہ سفید پارچے میں، سفید کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے. جناب عباس کو لپیٹا گیا اور نہ جانے یہ اللہ کی مصلحت تھی کہ جناب عباس کا کہ دونوں بازو یہ پارچے سے باہر نکل آئے. جب پارچے سے باہر نکلے امیر المومنین نے گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جناب عباس کے بازوؤں کو چوما اور چوم کے رونے لگے. جناب ام البنین نے پوچھ لیا کہ اے میرے آقا، میرے سید و سردار، یہ میرے لال کے ہاتھوں کو چومنا اور چومنے کے بعد رونا وجہ کیا ہے؟ امام امیر المومنین نے فرمایا کہ ام البنین، میں تو نہیں رہوں گا لیکن یہ کربلا بتائے گی کہ علی نے عباس کے بازوؤں کو کیوں چوما، علی نے عباس کے ہاتھوں کو کیوں چوما. عزیزان گرامی، میں نے گفتگو کو تمام کر دیا، بات کو ختم کر دیا. جب کربلا میں ایک ایک کر کے تمام انصار درجہ شہادت پر پہنچ گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب آتے ہیں امام حسین کے پاس جناب عباس، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے آقا، اب اس غریب پر رحم کھائیے. اے میرے آقا، میں نے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے دیکھے ہیں. اے میرے آقا، میں نے اون و محمد کا جنازہ اٹھایا ہے. اے میرے آقا، میں نے اپنی آغوش کے پالوں کو اپنی آغوش میں دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے. اے میرے آقا، اب عباس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے. عزادارو، جب جناب عباس نے اس طریقے سے التجا میں امام حسین کی خدمت میں کی تو امام حسین کہتے ہیں، اے بھیا عباس، یہ بھی تو بتا دو کہ آخر اگر تم چلے جاؤ گے تو اس حسین کی نصرت کون کرے گا، اس حسین کی مدد کون کرے گا؟ اے میرے بھیا عباس، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو. اللہ اکبر. جیسے ہی عزادارو امام حسین کی زبانی جناب عباس نے یہ سنا کہ مولا کہہ رہے ہیں، بھیا عباس، تم میرے لشکر کے علمبردار ہو. عزادارو جناب عباس کہتے ہیں، اے میرے آقا،
اللہ اکبر عزادارو جناب عباس کو امام حسین علیہ السلام نے کہا اے بھیا لڑنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر ہو سکے تو ان بچوں کے لیے کوئی سبیل آب کر دو۔ اللہ اکبر عزادارو جناب عباس خیمے میں آتے ہیں اور آنے کے بعد جناب سکینہ سے کہتے ہیں اے بیٹی سکینہ لاؤ اپنی مشق لے آؤ، تمہارا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، پانی کی سبیل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر جب جناب زینب نے یہ سنا تو ایک مرتبہ تمام بیویوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہتی ہیں اے بیویوں جب ہم مدینے سے چلے تھے تو جس عباس کے بھروسے ہم نے تمہاری چادروں کی ضمانت لی تھی آج وہ عباس جا رہا ہے، لہذا میں اپنی ضمانت کو واپس لیتی ہوں۔ اللہ اکبر عزادارو جناب سکینہ کا جو مشکیزہ تھا امام جناب عباس لے کے آئے اور لانے کے بعد اپنے علم میں باندھتے ہیں، باندھنے کے بعد جناب سکینہ سے کہتے ہیں اے بیٹی سکینہ تھوڑی دیر صبر کر لے، تیرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، یہ سقائے حرم فرات کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر عزادارو جناب عباس چلے، فرات کی طرف جناب عباس گئے، ایک مرتبہ تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے فرات کے اندر پہنچ گئے، فرات میں پہنچے مشکیزے کو بھرا، عزادارو جناب عباس بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، ہاتھوں میں پانی لیا، پانی لیا، عجب نہیں پانی میں جناب سکینہ کی پیاسی تصویر نظر آئی ہو، جناب علی اصغر کا سوکھا ہوا ہونٹ نظر آیا ہو۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے پانی کو دوبارہ دریا پر دے مارا اور مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد اب جناب عباس کی پوری کوشش یہ ہے عزادارو کہ کسی بھی طریقے سے یہ پانی خیمہ حسینی تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر عزادارو یہ مشکیزہ لے کے جناب عباس دریا سے نکلے ہیں اور خیمہ حسینی کا رخ کرتے ہیں، تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ فوج یزیدی میں یہ شور ہوا کہ دیکھو خبردار ایک قطرہ بھی پانی کا حسین کے خیمے تک نہ جانے پائے۔ عزادارو ایک مرتبہ چاروں طرف سے فوجیں اکٹھا ہو گئی، ایک مرتبہ ایک ظالم نے ایک ایسی تلوار ماری کہ میرے غازی عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ اللہ اکبر ابھی جناب عباس میں سستی نہیں آئی ہے، رفتار میں کمی نہیں آئی ہے، جناب عباس آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ اسی اثنا میں ایک ملعون نے پھر وار کیا۔ اب جو دوسرا وار ہوا تو جناب عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ اب ذرا اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائیے جناب عباس کی اور کربلا میں جائیے کہ میرے آقا کے اوپر کیا کیا مظالم ڈھائے گئے۔ اللہ اکبر عزادارو اب جناب عباس ہیں کہ بازو تو نہیں ہے لیکن جناب عباس ہیں کہ مشق سکینہ کے دہانے کی جو رسیاں ہیں جناب عباس نے اس کو اپنے دانت سے پکڑ لیا ہے اور تیزی سے خیمہ حسینی کی طرف جا رہے ہیں۔ عزادارو قیامت ہو گئی کہ اسی اثنا میں ایک ملعون نے ایک ایسا تیر مارا جو مشق سکینہ پہ آ کے لگا۔ ارے یہ تیر مشق سکینہ پہ نہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ کلیجہ جناب عباس پہ لگ گیا۔ اب جناب عباس مڑے ہیں کہ ظالم نے پھر تیر مارا، جو تیر آ کے جناب عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا، جناب عباس کی آنکھوں میں وہ تیر آ کے پیوست ہوا۔ اب ذرا تصویر اپنے ذہن میں بنائیے کہ میرا آقا ابو الفضل عباس ہے، دایاں بازو بھی قلم ہو چکا ہے، بایاں بازو بھی قلم ہو چکا ہے، آنکھ میں تیر پیوست ہے۔ ارے ہمارے راہ کی آنکھوں میں بھی اگر کوئی چھوٹا سا بال کا ٹکڑا پڑ جاتا ہے تو ہم آنکھیں کھول نہیں پاتے۔ ہائے رے غازی عباس، آنکھوں میں تیر پیوست ہے۔ اب جیسے ہی جناب عباس نے اپنا سر جھکایا تاکہ گھٹنوں سے تیر کو دبا کے نکالے، اور ایک ملعون نے ایسا لوہے کا گرد مارا جناب عباس سنبھل نہ سکے، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ،
السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ادھر امام حسین نے اپنی کمر کو تھاما. الان انکسر ظہری. اے بھیا عباس تمہارے مرنے نے حسین کی کمر کو توڑ دیا. فلا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب.